मेरी बिल्ली काली और नखरेली थी। इतना जल्दी किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि देवर साईं भागता हुआ मेरे कमरे में आया। अचानक उसकी नज़र मेरी बिल्ली पर पड़ गई। एकदम से इस हालत में देवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं समझी शायद साईं ने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि साईं मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बिल्ली देखनी है। आपकी काली बिल्ली मुझे बहुत पसंद आई है। मैं साईं की फरमाइश सुनकर दंग रह गई थी। मैं तो समझ रही थी कि बच्चा है, कुछ दिन तक बात भूल जाएगा, लेकिन उसने तो बिला झिझक ही मुझसे वो चीज़ मांग ली जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा था। मैं साईं की अनोखी फरमाइश से परेशान रहने लगी थी। वो इतना ढीठ और जिद्दी निकलेगा, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे रह रह कर उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं न कुछ कर सकती थी न उसे कुछ बोल सकती थी। वो जिद कर रहा था कि उसे मेरी काली बिल्ली देखनी है, और वो भी करीब से। मैं बौखलाई हुई थी कि उसने मेरी काली बिल्ली क्यों देख ली थी। ये मेरे लिए बहुत हैरत का मकाम था, जिसे मैं लाख पर्दों में छुपा कर रखती थी। साईं की नज़र कैसे उस पर पड़ गई थी। साईं किसी उकाब की सी नज़र रखता था, जो मेरी इतनी एहतियात के बावजूद न जाने कैसे मेरी काली बिल्ली को देखकर उसका दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं। मैं मुसलसल उसे टाल टाल कर और बहाने बना बना कर थक रही थी। अब तो वो मुझे धमकी दे रहा था। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे मियाँ को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई, आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता था, और वो खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कम आया करूं। मेरी ये एहतियात काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी कि अचानक साईं को मुझे घेरने का मौका मिल गया। मेरे मियाँ के ख़ानदान वालों में से किसी की शादी थी, तो इसलिए सब लोग उधर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं उन लोगों के साथ जाऊं। मैंने सोच लिया कि जब वो सब लोग जाएंगे तो मैं अपने पेके चली जाऊंगी। मेरा पेका इसी शहर में ही था। मैं कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी। इस तरह मुझे कुछ रोज़ देवर साईं का भी सामना नहीं करना पड़ता, और अगर कुछ दिन गुजर जाते तो शायद वो अपनी ज़िद भी छोड़ देता और ये बात भूल जाता। मगर एन वक्त पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मेरी सासू माँ ने कहा कि शायद उन्हें वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे, तो बेहतर है कि मेरा देवर साईं घर पे रुकेगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई का हर्ज हो सकता है। उसके इम्तिहानात करीब हैं। ये बात सुनकर मेरा पारा तो एकदम से हाई हो गया था। मैं अपने चेहरे के तासुरात भी छुपा नहीं पाई, जिस पर सासू माँ ने हंसकर कहा, बेटी मूड मत खराब करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम पेके चली जाना और जितने दिन मर्जी रह कर आना। सासू माँ बहुत प्यार से बोली तो मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे सारे घर वाले बहुत अच्छे थे, मगर मेरा देवर साईं तो मेरी जान का अजाब बन गया था। साईं के घर रुकने की वजह से मुझे भी उसके लिए घर में ही रहना पड़ गया, और हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। घर वालों के जाते ही साईं पहली फुर्सत में मेरे सर पर सवार हो गया था कि मैं उसे आज हर हाल में अपनी काली बिल्ली दिखाऊं, क्योंकि आज मौका भी अच्छा है, घर पर कोई है भी नहीं। उसकी बात पर मैं परेशान हो गई थी। वो बज़ाहिर छोटा था, मगर उसका कद-काठ और जिसामत बहुत अच्छी थी। जिन्हें हम बच्चा समझते हैं, जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वो मुझसे किसी ज़बरदस्ती पर उतर आता तो मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने उसे बहाने से टालने की कोशिश की और कदरे सख्ती से डांट कर कहा कि मैं उसकी रोज़ बरोज़ बढ़ती ज़िद पर सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी, इसलिए बेहतर है कि वो मुझे तंग न करे। मुझे लगा था मेरे धमकाने का उस पर असर होगा और वो मेरे रोब में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वो मेरी कमज़ोरी जान गया था। तभी साईं वक्ती तौर पर तो खामोशी से पढ़ने के लिए अपनी एकेडमी चला गया, मगर अपनी ज़िद नहीं बोला था। उसके जाने के बाद मैं इत्मीनान से घर का काम कर रही थी, क्योंकि साईं तकरीबन शाम के 8 बजे ही वापस लौटता था, और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही फारिग होकर कमरे में बंद हो जाऊं। मैं मामूल के काम करके अभी फारिग हुई थी कि साईं घर वापस आ गया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई।
کیونکہ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ آج جلدی کیوں آ گیا ہے، حالانکہ اسی کی پڑھائی کی خاطر اسے سب گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ بولا کہ آج اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جلدی چھٹی لے کر آ گیا۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کا دماغ میری کالی بلی پر جو اٹکا ہوا تھا، دل کر رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اس روز روز کی مصیبت سے تو میری جان چھوٹے گی، مگر پیکے جاتی تو بھی لوگ کیا کہتے۔ ابھی شادی کو 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور لڑکی پیپے آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے خاموشی سے رات کا کھانا بنا کر سائم کے سامنے رکھا اور کمرے میں جا کر سونے کا سوچا، مگر سائم نے کھانا ایک طرف کیا اور بولا کہ بھابھی کھانا پینا بعد میں ہوگا، پہلے مجھے آپ کی کالی بلی دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے اب خود نہ دکھائی تو میں آپ کے سونے کے بعد چھپ کر خود دیکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکا بھی سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کی دھمکی پر واقعی ہی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بھابھی کو یوں دھمکاتے ہوئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ مزید کوئی ایسی ویسی بات کی یا مجھے اکیلا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش کی تو اس بار میں تمہارے بھائی کے واپس آنے پر ان کو ساری بات بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ ڈٹائی اور سکون سے بیٹھا مسکرانے لگا اور مجھے جتاتے ہوئے بولا کہ دیکھ لیں بھابھی، بھائی کو میری بات بتاتے ہوئے آپ کو بھی اپنا راز فاش کرنا پڑے گا۔ وہ راز جو اس گھر میں صرف میں جانتا ہوں، اگر کسی اور نے جان لیا تو شاید آپ کے سارے پول کھل جائیں گے۔ جب بھائی کو حقیقت پتہ چلے گی، شاید بھائی آپ کو گھر سے ہی نکال دیں گے۔ تب آپ کیا کریں گی؟ اس کے الفاظ پر میں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ نہیں کوئی پگھلا ہوا لوہا لگ رہا تھا جو اس نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ حقیقت تھی تو بہت تلخ، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سچ سامنے آنے پر وکاس مجھے کیسے چھوڑ دیتے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنے اس شوق کے لیے مجھے یوں بد لحاظی سے دھمکائے گا۔ مجھے آج اکیلا پا کر وہ کسی شیر کی مانند بن گیا تھا۔ اس نے میری ساری خدمت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بات ماننا میری مجبوری بن چکی تھی۔ میں نے کہا، سائم ایک بات ذہن میں رکھو، میری بلی ایسی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد تم اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ پاؤ گے، اور پھر ایک ہی بار پر تمہارا یہ شوق ختم نہیں ہوگا بلکہ دن بدن بڑھتا چلے جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی ضد چھوڑو۔ لیکن اس نے تو میری کسی بات پہ کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے اسے دیکھا اور مدھم لہجے میں اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بلی دکھا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تم بار بار دیکھنے کا نہیں کہو گے اور یہ بات بھول جاؤ گے۔ جتنا دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لینا اور کبھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ میری ہار مان لینے پر وہ بھی اپنے پرانے مزاج میں لوٹ آیا اور بولا، بھابھی قسم کھاتا ہوں کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، آپ کا راز راز ہی رہے گا، مگر دوبارہ نہ دکھانے کا مت کہیں۔ میں نے جب سے آپ کی کالی بلی دیکھی ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں اس کا۔ وعدہ کریں آپ اسی طرح جب بھی موقع ہوا یا جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے مجھے بلی دیکھنے دیں گی۔ اس کی بات سن کر میں اسے لے کر گھر کی پچھلی طرف بنے پرانے اسٹور روم کی طرف چلی گئی۔ حالانکہ میں جانتی تھی اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں اکیلے ہیں، مگر پھر بھی میں ڈری ہوئی تھی۔ یہ میری شادی شدہ زندگی کا سوال تھا۔ اگر کوئی یہ بات جان لیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ سائم بہت خوشی سے چلتا ہوا میرے ساتھ اسٹور روم میں پہنچا اور میری کہنے سے بھی پہلے اس نے اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے لائٹ جلا کر اسے کہا کہ جلدی سے بلی کو دیکھ لے اور پھر یہاں سے چلا جائے۔ مجھے اس پر اب بھی اعتبار نہیں تھا۔ میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اسے باز رکھنے اور روکنے کی بہت کوشش کی، مگر بدلے میں اس نے جو حرکت کی وہ میری روح فنا کر گئی تھی۔ اس روز سائم کی زبردستی پر میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے اعصاب پر
ایک بوجھ سا آن گرا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری شادی شدہ زندگی کا اختتام تھا۔ یقیناً سائم آج کے بعد روز مجھے دھمکانے والا تھا۔ جب سائم نے اچھی طرح اپنا شوق پورا کر لیا تو بولا، بھابھی آپ کی بلی تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری ہے، لیکن بس ایک دفعہ اس کا دودھ۔ میرا نام نسرین ہے۔ میرے 2 بھائی تھے جبکہ میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میں سانولی رنگ کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے بہت برے حالات دیکھے تھے کیونکہ ہمارا خاندان لڑکی والوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں میرے لیے رشتے دیکھے جانے لگے کیونکہ سب کا یہی خیال تھا کہ کہیں کوئی مجھ سے برا ہی نہ کر دے۔ خیر کچھ عرصے بعد میری شادی کی ڈیٹ فکس کی گئی اور کچھ دنوں بعد میری شادی وقاص سے ہو گئی۔ میں تو ہم پرست خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو جہیز میں میرے ساتھ ایک چیز ایسی تھی جو میرے خاندان کے مطابق میری صحت اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری تھی، اور وہ چیز مجھے سسرال میں سب سے چھپا کر رکھنی تھی۔ یہاں آ کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی کیونکہ ایسی چیزوں کو میں کب تک اور کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپا سکتی تھی۔ پیکی کی بات اور تھی مگر سسرال میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ تو میرے سر پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا۔ دل کرتا تھا اپنی زندگی ہی ختم کر دوں، مگر میرے گھر والے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے ان کے لیے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھتی تھی، اور میں کبھی بھی حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس چیز کو اپنے ساتھ سسرال میں لے کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، نہ لوگوں کو سوال جواب کا موقع دینا چاہتی تھی، اور بقول اماں کے مجھے شادی کے 6 ماہ تک اسے اپنے ساتھ چھپا کر رکھنا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں کیسے اسے چھپا کر رکھتی؟ مگر اماں نے کہا اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئی تو شادی کے بعد طلاق لے کر گھر واپس آؤں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ ظاہر ہے مجھے بھی ڈر لگنے لگا، اور ویسے بھی 6 ماہ کی ہی تو بات تھی، اس لیے مجھے وہ چیز اپنے ساتھ لانی پڑی۔ وہ تھی ایک کالی بلی۔ یہ تو شکر کہ وہ بلی گونگی تھی، ورنہ میرے لیے زیادہ مسائل کھڑا کرتی، کیونکہ ایک جانور کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو، وہ ہماری بات سمجھ نہیں سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک بڑے سے اٹیچی کیس میں بند کر کے اپنے ساتھ لائی۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا کیونکہ دہیج کا بہت سارا سامان تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس بکسے میں کیا ہے۔ سب بہت مصروف تھے، کسی کی نظر اس پر نہیں گئی، اور یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ شروع میں تو میں نے اپنے کمرے سے منسلک اسٹور روم میں اسے چھپا دیا اور وہاں پر ہی اسے کھانے پینے کی چیز دیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی کچھ دن اور گزرے میں نے سارے گھر کا جائزہ لیا اور گھر کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں اسے چھپا دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں کمرے کے ساتھ منسلک اسٹور روم میں میرے میاں کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی، اور اسے اچانک ایسے اسٹور روم میں دیکھ کر میرا میاں کہیں خوف زدہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص گھر کے یا کمرے کے اندر اس جانور کو دیکھے گا تو خوف زدہ ہونا تو بنتا ہے۔ جب تک یہ 6 ماہ نہیں گزرتے یہ بلی میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط تھی۔ میں نے اسے لاکھ پردوں میں چھپا کر رکھا، مگر نہ جانے کیسے میری لاکھ احتیاط کے بعد بھی میرا دیور سائم میرے راز تک پہنچ گیا تھا۔ تب سے میں مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ سائم جسے میں صرف ایک بچہ سمجھتی تھی وہ اچانک ہی میرے ساتھ عجیب رویہ رکھنے لگا تھا۔ وہ یکدم گھر کے کونوں خدروں میں مجھے کام کرتا ہوا پا کر میرے سر پر سوار ہو جاتا اور ایک ہی فرمائش کرتا کہ اسے میری کالی بلی دیکھنی ہے۔ میں پہلے تو اسے بچہ سمجھ کر ہنس دیتی تھی، مگر اس کی فرمائش تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کوئی اس کی بات نہ سن لے، وہ بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اکیلے میں ہی کالی بلی دیکھنے کا کہتا تھا۔ میں اس کی فرمائش پر بوکھلا جاتی تھی کہ آخر اس نے میری کالی بلی کیسے دیکھ لی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہنسنے لگا۔ میں بولا کہ کچھ دن پہلے جب آپ چھپ کر اسٹور روم میں گئی تھی میں بھی آپ کے پیچھے تھا، اور اسی دن میں نے اسٹور روم میں آپ کی کالی بلی دیکھ لی تھی۔ اس کی بات پر میں بہت بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ میری بد احتیاطی نے مجھے پھنسا دیا تھا،
میں سائم کو چپ کروانے کی خاطر اس کی منتیں کرنے لگی اور اسے چپ رہنے کے لیے اس کے لیے فرمائشی کھانے بنانے لگی۔ میں سارا دن گھر کے کاموں کے ساتھ اب سائم کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور مجھ سے وہ فرمائش نہ کرے جو وہ چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو جاتا تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ میں سائم کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے روز وہی فرمائش لے کر آ جاتا اور میں جب کبھی اسٹور روم میں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا تھا۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ میں اپنے میاں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا کہ میں نے ان کی غیر موجودگی میں اپنی بلی سائم کو دکھائی ہے تو شاید وہ مجھے طلاق دے دیتے۔ میں ڈری ہوئی تھی اور اپنا رشتہ بچانے کے لیے سائم کے ہاتھوں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ سائم مجھ سے ہر وقت ضد کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک روز گھبرا کر اس سے التجا کی کہ وہ سب کے درمیان ایسی بات کر کے مجھے پریشان نہ کرے۔ میری گھبراہٹ پر اس نے احتیاط برتنا شروع کر دی۔ وہ کوشش کرتا کہ سب سے الگ ہو کر مجھے مخاطب کرے، مگر اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتا تھا اور میں کوشش کرتی تھی کہ اسے موقع نہ دوں، مگر ایک روز اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ ایک روز گھر والے کسی شادی پر گئے تو میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نہ جا سکی، اس لیے سائم بھی میرے ساتھ رہ گیا۔ اس نے پورا دن میرا سر کھایا اور آخر دن کے اختتام پر میں ہار گئی اور اسے لے کر اسٹور روم میں چلی گئی اور میں نے سوچا ایک بار اسے یہ بلی دکھا کر اسے اپنی جان چھڑوا لوں گی اور سائم سے وعدہ کرواؤں گی کہ وہ آئندہ بلی کو دیکھنے کی ضد نہیں کرے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ سائم باز آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کالی بلی کو قریب سے دیکھنے کے لیے بےتاب رہا تھا۔ میں نے جو ہی اسٹور روم کی لائٹ آن کی وہ پرجوش سا آگے بڑھ کر میری کالی بلی کو دیکھنے لگا اور بچوں کی طرح خوش ہونے لگا۔ تب مجھے احساس ہوا یہ تو اب بھی اندر سے وہی ضدی بچہ ہے، بس اس کا قد کاٹ بڑا ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے وہی حرکت کی جو میری آسان خطا کر گئی تھی۔ وہ اچانک ہی اپنا موبائل نکالنے لگا۔ میں اس کی حرکت کا مقصد سمجھ کر بوکھلا گئی تھی۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ زبردستی میری بلی پر اپنا کیمرہ سیٹ کرتا ایک ساتھ کئی تصاویر لینے لگا تھا۔ وہ اپنی من مانی کر کے جا چکا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ سائم وہ تصویریں سب کو دکھائے گا۔ 3 دن دیور سائم نے خوب کھل کر کالی بلی کو دیکھا۔ 3 دن بعد جب سب گھر والے واپس آئے تو میں بجھی بجھی سی تھی۔ میرے میاں نے میرا اترا ہوا چہرہ اور پریشان حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ میرے میاں میرا خیال رکھنے لگے تو فکر کرنے لگے تھے۔ میں اپنے میاں کی اس فکر اور خیال رکھنے پر مزید اداس ہو گئی تھی۔ اپنے میاں جیسے اتنے اچھے انسان کو میں دھوکہ دے رہی تھی۔ مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی اور میں اب اپنے میاں سے سب چھپا چھپا کر تھک چکی تھی۔ ایک روز میں نے اپنے میاں کے اسی طرح بار بار پوچھنے پر انہیں اپنی بلی کے بارے میں سب بتا دیا۔ میں نے میاں کو بتا دیا کہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ 16 سال کی عمر تک گھر والوں نے میرا ہر قسم کا علاج کر کے دیکھ لیا، مگر میری صحت بحال نہیں ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر میرے ماں باپ مجھے ایک عامل بابا کے پاس لے گئے اور میرا مسئلہ بتایا کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، جس کی وجہ سے میں نہایت کمزور اور لاغر سی تھی۔ وہ بابا نہایت عجیب سا انسان تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کو میری بیماری کا نہایت انوکھا علاج بتایا تھا، جس کے لیے اس نے پہلے بتایا کہ کچھ باتوں کا نہایت خیال رکھنا پڑے گا ورنہ میں پھر سے بیمار رہنے لگوں گی۔ میرے ماں باپ جو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے مزید ڈر گئے۔ اس بابا نے ہمیں ایک بالکل سیاہ بلی کا بچہ دیا اور کہا کہ اسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، مگر ایک انوکھی سیاہ بلی کو اپنے ساتھ رکھنا بہت سے لوگوں کو عجیب لگتا تھا، اس لیے گھر آ کر میرے والدین نے اس کالی بلی کو ہمیشہ یوں چھپا کر رکھا کہ انجان لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ میں نے بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ جب میری شادی کی عمر ہوئی تو اس بابا نے کہا کہ اس بلی کے بچے کو اپنے ساتھ شوہر کے گھر لے جائے ورنہ بیمار ہو جائے گی یا طلاق لے کر واپس آئے گی۔ اس کالی بلی کا بچہ میں اپنے ساتھ سسرال میں چھپا کر لائی تھی۔ کالی بلی کو گھر میں رکھا
اور کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ میں چھپ کر اسٹور روم میں جاتی اور اسے کھلاتی پلاتی تھی، مگر صائم نے جانے کیسے وہ کالی بلی دیکھ لی اور اسی لیے اسے وہ کالی بلی قریب سے دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر کسی کو اس بلی کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، یا کسی نے میری کالی بلی کو نقصان پہنچایا تو میں مر جاؤں گی، یا آپ خود ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میرے ذہن میں بچپن سے ایسے وہم اور اندیشے بٹھا دیے گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان پر یقین کرنے لگی تھی، مگر لاکھ احتیاط کے باوجود آپ کا بھائی کالی بلی تک پہنچ گیا تھا، اور جب اس نے تصاویر بنائی تو میں سمجھ گئی کہ وہ دوستوں کو دکھائے گا اور سب کو اصلی بلی دکھانے کی ضد کرے گا۔ میں میاں کو اپنی ساری کہانی سنا کر رو رہی تھی اور میرے میاں سب سن کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ میں اور میرا پڑھا لکھا گھرانہ اتنا جاہل تھا کہ ہمیں ایک بلی اپنی صحت اور خوشی کی وجہ لگتی تھی، اور ہم نے ایک لمبے عرصے سے ایک معصوم جانور کو قید رکھا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ اسے یہ سب ایک پرانی باتیں لگ رہی تھی اور میں اپنے میاں کے سامنے شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ آج اس بلی کی وجہ سے میں اپنے میاں سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میرے رونے پر میرے میاں نے مجھے چپ کرواتے ہوئے سمجھایا کہ انسان کی زندگی موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک معصوم جانور کو کم عمری میں اس کی ماں سے جدا کر کے قید میں رکھے رہنے سے مجھے شفا تو کیا، الٹا اس کی آہ لگتی رہی ہوگی۔ میرے میاں نے مجھے سمجھایا کہ ہم انسانوں کو صرف یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب بیماری اللہ دیتا ہے تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کے لیے علاج کے نام پر معصوم جانوروں یا پرندوں کو قید میں رکھنے کا ٹوٹکا نہایت غلط اور سخت گناہ ہے۔ اور آج کل تو یہ فیشن بنا پڑا ہے کہ فلانے بابے سے تعویذ لے لو، صحت اچھی ہو جائے گی، کسی بابے سے دم کروا لو، فرق پڑ جائے گا، یا فلانے بابے کے پاس جاؤ وہ بیٹے دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب جھوٹ اور فراڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، بس لوگوں نے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے گزارش ہے کہ دینے یا نہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ اسی کی ذات پر یقین رکھیں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ پیارے دوستو، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔